अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह कमर की आयत नंबर 23। अल्लाह फरमाते हैं, कुरैश के लोगो, तुम नहीं मान रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें तो सुनो। तुमसे पहले जो उम्मतें जिन्होंने अपने रसूलों का इनकार किया उनका साथ क्या सलूक किया गया। कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर, इसी तरह झुटलाया कौम समूद ने भी अपने ख़बरदार करने वालों को। फ़कालू, पस उन्होंने कहा, बाशर मिन्ना, क्या एक आदमी, मिन्ना जो हम में से है, वाहिदन है भी एक, नत्तबिऊ, हम इसकी पैरवी करें, इसका इत्तबा करें। इन्ना इज़्ज़ा फ़ी ज़लालिन व सुऊर, अगर ऐसा किया तो हम गुमराह हो जाएंगे और जहन्नम में जाएंगे। उल्की यज़्ज़िक्रू, क्या इस पर डालना था नसीहत को, अलैहि, इस पर, मिन बैनिना, हमारे दरमियान, बल हुआ कज़्ज़ाबुन आशिर, बल्कि यही नौज़बिल्लाह झूठा और बद इंसान है। ये उन्होंने पैगंबर की कही हुई बात खुद उन्हीं पर उलट दी है। यानी तुम समझते हो कि मेरी बात नहीं मानोगे तो गुमराही में रहोगे और जहन्नम में पड़ोगे, मगर हम तो इसके बरखिलाफ़ ये समझते हैं कि अपने ही अंदर के एक अकेले आदमी को रसूल मान लिया तो हम गुमराही में होंगे और जहन्नम में पड़ेंगे आपके कहना मानने पर। अल्लाह फरमाते हैं, सयालमूना, अनकरीब ये जान लेंगे, कब, गद्दम, कल को, मिनल कज़्ज़ाबुल आशिर, कि कौन झूठा और कौन बद है, यानी क़यामत वाले दिन पता चल जाएगा। इन्ना मुरसिलुन नाकाती फितनतल्लहुम फर्तकिबहुम वस्तबिर, हम ऊँटनी इन पर आजमाइश बनाकर भेजते हैं, तुम देखते रहो और सब्र करो। व नब्बिउहुम, इन्हें बता दो, अन्नल माआ, के पानी, किस्मातुन, तकसीम हो चुका है, बैनहुम, इनके दरमियान, यानी ऊँटनी और इनके दरमियान, कुल्लु शिरबिम मुहतज़िर, हर एक अपनी बारी पर हाजिर होगा। यानी एक ऊँटनी नामज़द करके सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि पानी की बारी उनमें और ऊँटनी में तकसीम कर दी जाए और उन्हें बता दिया जाए कि जो बारी अल्लाह की नामज़द करदा ऊँटनी के लिए मुकर्रर है उसमें कोई उनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की जसारत की गई तो उनकी ये जसारत अज़ाब का पेश खैमा बन जाएगी। उस्ताद इमाम लिखते हैं, ये इम्तिहान अल्लाह ताला ने इसलिए मुकर्रर फरमाया कि उनके अंदर का सारा खोट बहर आ जाए और अश्कारा हो जाए कि उनकी सरकशी का पारा कितना चढ़ चुका है। ज़ाहिर है कि इस वार्निंग के बाद ये ऊँटनी अज़ाब इलाही का निशान है। उनको यानी ऊँटनी को गज़ंद पहुँचाने की जसारत वही कर सकते थे जिनको खुद पैगंबर पर हाथ उठाने में कोई खौफ माने नहीं हो सकता था। किसी कौम के तुग़यानी की, सरकशी की यही हद है जिस पर पहुँच जाने के बाद वो अल्लाह के अज़ाब की मुस्तहिक हो जाती है, यानी जब वो रसूलों के ऊपर हाथ उठाने पर आ जाते हैं। इसके बाद इत्माम हुज्जत के लिए कोई और चीज़ बाकी नहीं रह जाती। अल्लाह फरमाते हैं, फ़नादो साहिबहुम, फिर क्या हुआ, इन्होंने अपने एक सरदार से फरियाद की, फ़तआता फ़अकर, चुनाचा वो आगे बढ़ा और उसने ऊँटनी की कूँचें काट डालें। फ़कैफ़ काना अज़ाबी व नुज़ुर, बस देखो, यानी फिर देख लो कैसा था मेरा अज़ाब और कैसी थी मेरी तंबीह, यानी मेरा खबरदार करना। फिर क्या हुआ, इन अरसलना अलैहिम सैहातुम वाहिदातन, फिर हमने उन पर एक ही कड़क, एक ही धमाका, एक ही डांट भेजी। फ़कानू कहशीमिल मुहतज़िर, फिर वो ऐसे हो गए यानी कि बाड़े वाले की रौंदी हुई बाड़ की तरह चूरा होकर रह गए। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, इसी तरह हमने कुरान को आसान कर दिया नसीहत हासिल करने के लिए, तो कोई है कि इससे नसीहत कबूल करे। यानी कि अब सायहा क्या होती है, ये इसमें मिल जाते हैं, यानी सायका और ठंडी यख, सरसरन यानी तेज़ और तुंद हवा, और इसमें रात और बर्क, ये सब मिल के क्या बन जाते हैं, एक धमाका बन जाते हैं, कड़क बन जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, उन्हें कर दिया काशीमल मुहतज़र, कटे हुए खेत की तरह। मवेशी पालने वाले बिलअमूम अपने गले की हिफाजत के लिए लकड़ियों और झाड़ियों की एक बाड़ बना देते हैं। इस किस्म की बाड़ बारिश, हवा और जानवरों की आमदरफ्त से पमाल होकर रफ्ता रफ्ता बिल्कुल चूरा हो जाती है। कौम समूद की रौंदी हुई लाशों को इसी चूरे से तशबीह दी गई है।
اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے، یعنی اس کے معنی محض آسان بنانے کے نہیں بلکہ کسی چیز کو پیش نظر مقصد کے لیے موضوع بنانے اور تمام لوازم اور متعلقات سے آراستہ کر کے پوری طرح تیار کر دینے کے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ تمہاری تعلیم اور تذکیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے جو تمہاری فصیح اور بلیغ زبان میں ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ پوری جمعیت خاطر کے ساتھ اس سے استفادہ حاصل کر سکو۔ اس کی صورتیں محکم بھی ہیں اور مفصل بھی تاکہ اعجاز کے طالب انہیں آسانی کے ساتھ حرز جان بنا لیں اور وضاحت کے خوگر ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں۔ ایک ہی مضمون کو اتنی مختلف صورتوں اور گوناگوں پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ صورتیں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ یہ ترتیب بجائے خود فہم مدعا کی کلید بن گئی ہیں، لہٰذا خدا کی اس عنایت اور اس نعمت عظمیٰ سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ اس کے بجائے عذاب کا تازیانہ تمہاری پیٹھ پر برسے؟ آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر، اسی طرح جھٹلایا تھا قوم لوط نے بھی اپنے ڈرانے والوں کو۔ ان ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے بھیجی تھی ان کی طرف پتھروں کی بارش، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، نجیناہم، ہم نے انہیں نجات دے دی تھی، بے سحر سحری کے وقت، نعمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے ایک احسان تھا، نعمت تھی، کذالک نجزی من شکر، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے شکر گزاروں کو، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، ہم نے انہیں بھی خبردار کر دیا تھا، بطشاتنا، اپنی پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، پس یہ شک ہی کرتے رہے ہمارے ڈراوے کے بارے میں، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، انہوں نے چاہا عن ضیفہ، اس یعنی لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو پکڑنا چاہا، فتمسنا، پس ہم نے مسح کے پیس کے رکھ دیں، آیونہم، ان کی آنکھیں، فذوقوا عذابی ونذر، پس دیکھو کیسا ہے میرا عذاب اور میرا ڈراوا، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر، اور صبح تڑکے ہی ان کے اوپر نہ ٹلنے والا عذاب مسلط ہوا۔ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو پکڑنا چاہا کیونکہ یہ بہت ہی بری قوم تھی، یہ لوطی کام کرتے تھے، جو بھی مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ملنے آتا تو یہ زبردستی کرتے اس کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھیں مسح کر کے رکھ دیں، یہ عذاب کی تمہید تھی۔ لوط علیہ السلام کی منت سماجت کے باوجود جب وہ باز نہیں آئے تو ان کی آنکھیں موند دی گئیں، جو آنکھوں کی بصیرت سے محروم لوگ تھے وہ ان کی بصارت سے بھی محروم ہو گئے۔ بائبل میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں یعنی دروازے کو، لیکن ان مردوں یعنی فرشتوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط علیہ السلام کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ استغفر اللہ۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں فذوقوا عذابی ونذر، دیکھو میرا عذاب، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اسی طرح یہ قرآن ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ اس سے یاد دہانی حاصل کرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یقیناً آئے تھے قوم فرعون کے پاس بھی انہیں خبردار کرنے والے، کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا، فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، ہم نے بھی انہیں پکڑا ایسے جیسے کہ قدرت والا بادشاہ پکڑتا ہے، اس طرح پکڑ لیا۔ اس سے انذار کی وہ تمام نشانیاں مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مصر میں ظاہر ہوئی ہیں، ان کی پوری تفصیل بائبل میں موجود ہے، قرآن نے بھی دوسرے مقامات میں ان کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنے معجزے دیے گئے، جتنی نشانیاں دی گئیں، ان کی قوم نے تمام کے تمام ان کی نشانیاں جھٹلا دیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اخذ عزیز مقتدر، اللہ نے بھی پکڑ لیا ایسے جیسے کوئی قدرت والا پکڑتا ہے۔ اب اللہ امت محمدیہ کے جو کفار قریش تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، ان سے مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، قریش کے لوگوں پھر تمہارے یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہیں؟ یعنی جو پیچھے جن جن قوموں کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں قریش کے لوگوں پھر تمہارے یہ منکرین کیا ان سے بہتر ہیں؟ ام لاکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی اللہ کی کتاب میں معافی نامے لکھے ہوئے ہیں کہ تم بچ جاؤ گے؟
ام یقولون نحن جمیع منتصر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے ہیں اور اپنا بچاؤ کر لیں گے، اپنا ان سے انتقام لے لیں گے اللہ سے۔ سایہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ ساری جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ یہ صریح پیشین گوئی ہے جو ہجرت سے برسوں پہلے کر دی گئی تھی، اور جس طرح کی گئی تھی حرف بحرف اسی طرح پوری ہو گئی۔ قریش پر اتمام حجت کے بعد یہ منظر پہلی مرتبہ معرکہ بدر کے مقام پر دیکھا گیا۔ خدا کی افواج قاہرہ کے مقابل میں ان کے جتھے اس کے بعد کسی میدان میں بھی نہیں ٹھہر سکے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور لوگوں نے ہر جگہ انہیں اپنی آنکھوں سے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتے ہیں بل الساعۃ موعدہم، بلکہ وہ گھڑی، وہ قیامت جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، وہ بڑی ہی سخت اور تلخ حقیقت ہوگی، یعنی کہ نہیں بلکہ ان سے جو وعدہ ہے اس کے پورے ہونے کا اصل وقت تو قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن ان منکروں کے لیے بڑا ہی سخت اور تلخ ہوگا۔ وہ کیسے؟ یعنی جس ہزیمت اور پامالی کا ذکر اوپر ہوا ہے اس سے تو سنت الہی کے مطابق یہ اسی دنیا میں دوچار ہوں گے، اس لیے انہوں نے خدا کے رسول کو جھٹلا دیا، لیکن ان کو جو وعید سنائی جا رہی ہے اس کے ظہور کا اصلی دن قیامت کا دن ہے، جو ان کے لیے بڑا ہی کٹھن دن ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں ان المجرمین فی ضلال و سعور، بے شک اس دن مجرم گمراہی میں ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ یوم یوسحبون، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار، آگ کی طرف، علی وجوہہم، استغفر اللہ، اپنے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، اللہ فرمائے گا چکھو جلنے کا عذاب۔ انا کل شیء خلقنہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا، یعنی کہ یہ مجرم در حقیقت بڑی گمراہی میں ہیں اور یقیناً دوزخ میں پڑیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن یہ منہوں کے بل آگ کی میں گھسیٹے جائیں گے۔ اب اللہ فرمائے گا چکھو دوزخ کی لپٹ کا مزہ۔ یہ انتہائی ذلت کی تصویر ہے، اس سے اس صورتحال کا تصور کیا جا سکتا ہے جس سے متکبرین اپنے استکبار کی وجہ سے قیامت کے دن دوچار ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وما امرنا، نہیں آتا ہمارا حکم، الا واحدۃ، مگر ایک ہی دفعہ، کلمح بالبصر، اور پلک جھپکنے کی دیر میں، یعنی کہ یہ جلدی نہ مچائیں، ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوگا جو پلک جھپکنے میں پورا ہو جائے گا۔ تمہارے ہم مشربوں یعنی تمہارے جیسوں کو ہم نے اس سے پہلے اسی طرح ہلاک کر چکے ہیں، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ تو کس طرح؟ یعنی کہ یہ انہی ہم مشربوں، ان کے ہم ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے جن کی داستانیں بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر کام، ہر عمل جو انہوں نے کیا ہے وہ اعمال ناموں میں درج ہو چکا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹا اور بڑا عمل اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو ججمنٹ کا دن ہوگا، قیامت کا دن، وہ رزلٹ ڈے ہوگا اس دن۔ اب یہ تو مجرموں کا رزلٹ تھا، اب اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک جو پرہیزگار لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی پیوریفیکیشن کے ساتھ گزاری ہوگی، وہ جنت میں ہوں گے، و نہر، اور نہروں میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ فی مقعد صدق، یہ بیٹھے ہوں گے سچی جگہ پر، عند ملیک مقتدر، ایک قدرت والے بادشاہ کے سامنے، سبحان اللہ۔ یعنی جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں نہروں کے عیش میں ہوں گے، سبحان اللہ، سچی عزت کی جگہ پر بڑے صاحب اقتدار بادشاہ کے حضور بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اب کیا ہے؟ فی مقعد صدق کے الفاظ ہیں، اس میں صدق کی اضافت اس مقام کی عزت، پائیداری اور ابدیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔